बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओपिनियन एट 7 में मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक ताज़ा तरीन पेशरफ्त सामने आई है और वो पेशरफ्त ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक ऑफ़र दी है, एक पेशकश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो मुज़ाकरात की जानिब वापस आएँ, हम एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो बड़े मुतालिबात थे कि 26 नवंबर पर 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, उसके जवाब में वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा गया है और पीटीआई को उन्होंने कहा है कि हम खुले दिल से आपको एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत देते हैं कि आएं और बैठें, मिलकर बातचीत करते हैं। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम एक ऐसे कानून पर बात करेंगे, एक ऐसे तरमीमी बिल पर बात करेंगे कि जिस पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बात हो रही है। पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर भी सवालात की जद में आए हैं उस कानून को लेकर, उस तरमीमी बिल को लेकर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के दौरे पर आए यूरोपीय यूनियन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने भी उस पर बात की है। तो ये दो अहम मौज़ूआत होंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे वतन के दो लाल इस धरती पर कुर्बान हुए हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब ज़मीर आफाकी साहब। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चटान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ज़मीर आफाकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपकी तो उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान, बल्कि अब तो खत्म हो गए, लेकिन वजीर आजम साहब ने कहा जी पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, आप जरा फिर से आ जाएं, तो क्या लगता है पीटीआई जाएगी? बहुत शुक्रिया। और आपके इब्तदाइये में सवालात भी आए और अच्छे अहम सवाल हैं आज के हवाले से। आप देखिए दुनिया भर में जंगें भी होती हैं, लड़ाई भी होती है, कुछ भी है, अल्टीमेट वापस आपको जो है ना टेबल पे आना पड़ता है। तो टेबल से ही जो है मामलात जो है वो सुलझते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशान बात है आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑफ़र दी है उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आए मुज़ाकरात की टेबल पर। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात की कई मरतबा बातचीत हुई, उसमें हुकूमत ने उन्हें ये भी कहा कि जी आप हमें अपने मुतालबात जो है वो लिख कर दे दीजिए ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उनका वो जो मुतालबा जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि जी 26 मई और 9 नवंबर और 26 मई वाले जो वाक़यात हुए उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। इससे पहले भी आपने देखा जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी कई वाक़यात हुए, उस वक्त की अपोजिशन थी, उन्होंने कहा कि कोई कमीशन बनाएं। तो ये हुकूमत और अपोजिशन का जब से एक ताल्लुक़ है, इस तरह के मुतालबात और मामला चलते आ रहे हैं। उसका जो नुकसान होता है हमेशा से वो अवाम को होता है, इस मुल्क को होता है, पाकिस्तान की मईशत को होता है, और पाकिस्तान की जो एक सिलसिला चल रहा होता है हुकूमती, उसमें रुकावटें पड़ती हैं। फिर उसके साथ साथ जो हमारे जो दुनिया भर के साथ ताल्लुकात हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की इस ऑफ़र को कबूल करना चाहिए और जो वो कमेटियाँ बनाने की बात कर रहे हैं उसमें उन्हें शामिल होना चाहिए, अपने मुतालबा देने चाहिए। आप देखिए अभी तक पीटीआई जो है वो स्ट्रीट पावर की बात करती है या सड़कों के ऊपर आकर अपने एहतजाज, धरने और सड़कें बंद करने की बात करती है और कर भी रही है, जबकि उसे उनके जो नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर है एक अच्छी खासी तादाद है एमएनए की, सेनेटर्स की, सूबाई असम्बलियों में, अगर वो असम्बलियों में बैठकर बात करें तो वो फाल भी होंगे और उनकी प्रेजेंस भी जो है वो नज़र आएगी कि वो असम्बली में बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया ये बिल्कुल वही है जो एक प्रेशर ग्रुप का होता है या किसी आम जो लोग हैं वो जब सड़कों पे निकलते हैं। आप देखिए जब एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो किसी भी असम्बली से हो, जब वो बात करता है असम्बली के फ्लोर के ऊपर तो वो एक एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड हुआ हुआ लफ्ज़ जो है वो आइंदा आगे भी चल कर कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता है। तो पीटीआई को चाहिए कि इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ऑफ़र दी है उसे कबूल करें ताकि मुल्क जो, और ये देखें फिर उनका भी है कि इस वक्त इस ऑफ़र को ना कबूल करना नुकसान तो नहीं क्या है ना,
हुकूमत ना चाहे तो वो क्या कर लेंगे, फिर आएंगे रोड के ऊपर और फिर कोई ना कोई वकूआ होगा, कोई ना कोई हादसा रूनुमा होगा, नई जो है ना एक पाकिस्तान के लिए और मसाइल पैदा अच्छा होंगे। ज़मीर साहब, आपका ये कहना है कि ये जो ऑफर आई है वज़ीर आज़म की जानिब से कबूल कर लेनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए, वज़ीर आज़म ने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी हम बना देते हैं, PTI कहती है हम 2 जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, आप पार्लिमानी कमेटी बना रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात का कोई फायदा है नहीं। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि वाकई इतने बड़े मुतालबे के जवाब में सिर्फ पार्लिमानी कमेटी? सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जब हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड दें, हम भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में इसका जवाब देंगे, और ताकि ना आप उससे बैकआउट कर सकें ना हम बैकआउट कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी इशू हो, जितना बड़ा मर्जी हो, चाहे जितना मर्जी प्रोलॉन्ग हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल टॉक करना पड़ता है। अब देखें, अभी आपके सामने है एक बहुत बड़ा मुसलमानों का नुकसान हुआ हमास गजा में और इसराइल के साथ, तो अल्टीमेटली मामला किसी महज पे पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से इन्होंने बात तो करनी थी, और इन्होंने जब चार्टर ऑफ डिमांड दिया तो फिर इन्होंने कहा 31 जनवरी तक आप इसका डिसाइड करेंगे। हमने कहा ठीक कर देंगे। फिर हमने इनसे कहा कि हम 7 वर्किंग डेज के ऊपर इसको जवाब देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद पता नहीं कौन सा कोई जिन आ गया जिसने इनसे कह दिया कि अब आपने इस बात से बैकआउट कर देना। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से PTI का वतीरा है कि वो हर चीज से, बल्कि का भी यही है कि मुझे कोई आप एक ऐसी मिसाल नहीं दे सकते जिसमें उन्होंने उसको पूरा उसके ऊपर वो स्टैंड रहे हों, स्टैंड लिया हो। डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़मीर आफाकी साहब मौजूद हैं, और बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ऑफर उन्होंने दी है पार्लिमानी कमेटी की, उस हवाले से। डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, आप फरमा रहे थे कि आपने बुलाया, आप इंतजार करते रहे, लेकिन PTI आई नहीं, हुआ क्या था? तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि उसी दौरान जो PTI की कमेटी थी उसके एक रुकन साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड हो गया, साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आ गया। तो ऐसा कुछ भी हुआ है कि कुछ तौजीह पेश की जा सकती है PTI की जानिब से? देखिए सर, बात ये है, मैं फिर बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि ये कोई रीजनेबल वजह नहीं है, ये कोई आप इस तरह नहीं कह सकते। देखें, हमने कहा, देखें जो अदलिया ने फैसला किया, क्या वो किसी जो ट्रायल कोर्ट था उसने फैसला किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की उसके रेड के मुतल्लिक, तो मैं ये समझता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट के व्हाट हैड हैपेंड। मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं पर कोई खिलाफे कानून बात होती है जो कि किसी जुर्म की डेफिनेशन, जुर्म के ज़मरे में आती है, तो क्या पुलिस इस बात पे बैठी रहेगी कि इनके तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वहां पे ये लीगैलिटी या गैर कानूनी काम हो रहा है तो हम इनको पकड़ लें, या अगर किसी जो एक बंदा एब्सकॉन्डर है हम उसको पकड़ने जा रहे हैं? तो ये रीजन नहीं है, ये वजह नहीं है मुनासिब कि आप भाग जाएं, आप टेबल पे ही ना बैठे। लेकिन डॉक्टर साहब जब आपकी जमात रिसीविंग एंड पर थी तो उस वक्त की जो हुकूमत थी वो यही दलील देती थी जो अब आप दे रहे हैं। देखिए सर, मैं इस बात से, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, आई एग्री विद यू सर, कि जब मैं या आप या कोई भी पार्लियामेंट में होंगे, हुकूमत में होंगे, हमारी सोच और हमारे जो आर्गुमेंट्स हैं वो और होंगी। जब आप या मैं या कोई और अपोजिशन में होंगे या दूसरी साइड पे होंगे तो फिर हमारे आर्गुमेंट्स दूसरी तरफ के होते हैं। मैं एक वकील हूँ बाय प्रोफेशन, अगर मैं प्रोसिक्यूशन का वकील हूँ तो मैं और किस्म के आर्गुमेंट्स करूंगा, अगर मैं अक्यूज साइड से हूँ, डिफेंस साइड से, तो फिर मैं और किस्म के आर्गुमेंट करूंगा। ये तो नहीं है कि मैं दोनों तरफ का वकील हूं और बाद में एक ही करूं, ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब जो आपने बात की, जाहिर है हम उसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान साहब जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब ने कहा
کہ دیکھیں ہم نے ایک مذاکرات کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا، اب وزیر اعظم نے ایک آفر دے دی ہے کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی آنے کو تیار نہیں ہے؟ تو کیا وجہ ہے جمشید صاحب؟ دیکھیں ابھی یو کین سے کہ اگر تو کوئی ہو غلط فہمی کسی کو ہو، کوئی یو کین سے مطلب کچھ کلیئرٹی نہ ہو، کوئی وضاحت طلب بات ہو، وہ اور بات ہے. یہاں جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ویسا پارلیمنٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، انہوں نے کیا کنکلوڈ کرنا ہے اس کے حوالے سے. پاکستان میں جو شروع ہوا وہ شروع تو یہاں سے ہوا کہ لوگوں کا مطلب آپ کہہ لیں کہ جو اس کا سیکنڈ فیز ہے وہ تو یہاں سے شروع ہوا کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا. سو جو پارلیمنٹ میں مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس مینڈیٹ کا کیا ہونا ہے یا آپ کہہ لیں کہ کیسے کیا جائے گا. تو اس چیز کو بہتر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ عدالت کے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس سے تھوڑی بہتر توقعات ہو سکتی ہے کہ اگر نیوٹرل اور سینئر جج میں اس کا فیصلہ کریں کہ جی 2 ایشوز پہ آ کے ملک پورا رکا ہوا ہے. ایک ایشو تھا 9 مئی کا اور دوسرا ایشو تھا 8 فروری کا، اور تیسرا اگر دیکھیں تو 26 نومبر کا ہے. تو ان تینوں میں جو ذمہ داران ہیں، جن لوگوں نے اس کو آپ کہہ لیں کہ سہولت کاری کی، جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ تو اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. فیصلہ اس کا جوڈیشل کمیشن کرے گا تاکہ یہ چیزیں کنکلوڈ ہوں اور قوم آگے بڑھے. یہ ملک جو ہے اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہے، یہ معاشی طور پر اسٹیبل نہیں ہے، یہ فائنانشیل یو کین سے اس کا اگر سوشلی دیکھیں تو سوشلی مطلب اگر انصاف کا نظام دیکھ لیں، پرفارمنس دیکھیں، ٹھکانوں کی پرفارمنس دیکھیں تو کسی بھی حساب سے ملک انڈر پرفارم کر رہا ہے، یہ پرفارم نہیں کر رہا. سسٹم رکے ہوئے ہیں، 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور گورنمنٹ کا آج کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے، ترقی بڑی ہو رہی ہے. اور پھر یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، سارے قومی مفاد کے نام پہ، مطلب اس ملک کا قومی مفاد کے نام پہ جو آئین ہے وہ توڑا گیا، قومی مفاد کے نام پہ عدالت کو محکوم بنا دیا گیا، اسے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا گیا. قومی مفاد کے نام پہ اس ملک میں یو کین سے کہ اس کی زراعت تباہ کر دی گئی. دنیا میں کہیں بھی قومی مفاد جو ہے وہ عوامی مفاد سے ہٹ کے نہیں ہوتا. قومی مفاد نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اصل مفاد جو ہے عوامی مفاد ہوتا ہے. تو اگر عوام جو ہے 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے تو پھر قومی مفاد کہاں سے آتے ہیں؟ تو ہمارا بیسک جو کنسیپٹ، بیسک جو بات ہے، ہمارا بیسک جو مطالبہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن میں ان چیزوں کو کنکلوڈ کریں اور پھر آگے چلیں. دیٹس دی وے. اچھا جمشید صاحب یہ بتائیں کہ آپ 8 فروری کو یوم سیاہ منانے چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے تیاریاں بھی ہوئی ہیں، مختلف شہروں میں آپ جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ مذاکرات کی طرف سے پھر بالکل انکار سمجھا جائے کہ اب کوئی مذاکرات ہونے نہیں جا رہے، صرف احتجاجی سیاست ہوگی؟ نہیں دیکھیں یہ جو یو کین سے کہ مذاکرات یہاں ہوں وہاں پہ یو کین سے کہ احتجاج نہیں ہوگا، یا جہاں احتجاج ہوگا مذاکرات نہیں ہوگی، یہ تو کہ نئی منطق میں سن رہا ہوں. یہ دنیا میں دونوں کام اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ دونوں کام ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں. احتجاج بھی ہو رہا ہوتا ہے مطلب، اور مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں احتجاج ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے بعد مذاکرات کے لیے بلا دیتے ہیں، 1 گھنٹے بعد مذاکرات کے لیے بلا دیتے ہیں، 10 گھنٹے بعد 10 دن بعد مذاکرات کے لیے بلا دیتے ہیں. تو بات لوگ اپنا مسائل، احتجاج کا مطلب احتجاج آپ لکھ کے کریں گے، احتجاج آپ ہاتھ کھڑا کر کے کریں گے، احتجاج آپ کتبہ ہاتھ میں پکڑ لکھ کریں، آپ کو بینر لکھیں. یہ 2 بندے اکٹھے میں بات کریں، ٹی وی پہ آ کے بات کریں، یو کین سے کہ سوشل میڈیا پہ بات کریں، یہ ساری احتجاج کی شکلیں ہیں. تو احتجاج شروع ہوتا ہے تو جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں کہ آ کے ہم وضاحت کریں اپنے مسائل، اپنے مطالبات کی وضاحت کریں، اور پھر آپ کہہ لیں کہ مذاکرات ہو رہے تھے. یہ کہاں لکھا ہے کہ مذاکرات اگر مطلب یو کین سے کہ آپ مذاکرات کے نام پہ لوگوں کو چپ کرا دیں، 6 مہینے کے لیے 10 مہینے کے لیے چپ کرا دیں، سال لوگ چپ کریں اور آپ بازی کرتے رہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. مذاکرات اور احتجاج اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں. کسی چھوٹے سے چھوٹے محکمے واسطہ میں دیکھیں ہر وقت احتجاج ہو رہا ہے، ایگریکلچر میں جا کے دیکھیں سیکٹریٹ میں ہر وقت احتجاج ہو رہا تھا اور مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کے اندر کی بات کر لیں، عوام کی بات کر لیں، یو کین سے کہ گورنمنٹ کی بات کر لیں، پارلیمنٹ کی بات کر لیں. پارلیمنٹ میں چیزیں بھی چل رہی تھی، مذاکرات آپ کا احتجاج بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے. ہر اسپیچ کی ایک قسم کا احتجاج ہوتا ہے اور دوسری طرف جواب ہوتا ہے اور تیسری طرف اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں. تو اس بات کو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کتنے زیادہ سکرات آ گئے ہیں ملک میں، یا کتنے زیادہ رستو آ گئے ہیں
کہ مذاکرات اور احتجاج کو آپ علیحدہ علیحدہ کریں. یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ, یہ سائڈ بائی سائڈ ہوتے ہیں, ایک کا نتیجہ دوسرا ہوتا ہے, اور اگر حل نہ ہو تو پھر پہلا آتا ہے. یہ سیسا بنا رہتا ہے ہر وقت, مذاکرات اور احتجاج کا سیسا ہر وقت چل رہا ہوتا ہے دنیا میں, ہر محکمے میں چل رہا ہوتا ہے, ہر محلے میں, ہر کمیونٹی میں چل رہا ہوتا ہے. فیئر انف. جمشید صاحب یہ بتائیے کہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے, جو یوم سیاہ ہے, ہم دیکھ چکے ہیں کہ دیگر صوبوں میں, جیسا کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, لیکن دیگر صوبوں میں جو احتجاج ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روک دیا جاتا ہے. تو آپ کتنے ہوپ فل ہیں 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آواز یہ اٹھانی چاہیے کہ کیوں روکا جاتا ہے. احتجاج کو نہیں روکا جانا چاہیے, احتجاج تو دنیا میں کرنے کا حق ہے. احتجاج کو کیوں روکا جاتا ہے, سوال تو یہ ہونا چاہیے. یہ اتنا غلط کام کیوں ہوتا ہے, اتنا غلط کام بار بار کیوں ہوتا ہے, اتنا غلط کام اگر آئین ہے تو آئین کو ہوتے ہوئے کیوں ہوتا ہے. بیسک رائٹ کو ایکسرسائز نہ کرنے کا یہ جو آپ کہہ لیں کہ جواز کیا ہے, سو یہ جواز نہیں ہے. جواز نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے تھوڑے کھاتے ہیں, آپ زیادہ کھاتے ہیں, آپ اور کیوں نہیں کھا لیتے, آپ جیل میں زیادہ اور کیوں نہیں رہ لیتے, آپ پھانسی کیوں نہیں چڑھ جاتے. یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے آئین نے حق دیا ہے احتجاج کا, تو مجھے کرنے کیوں نہیں دیا جاتا, مجھے روکا کیوں جاتا ہے, بار بار کیوں روکا جاتا ہے. کون سا میں غلط کام کرتا ہوں وہاں پہ, کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہوں, میں کوئی آگ لگاتا ہوں, میں کوئی بم چلاتا ہوں, کیا کرتا ہوں کہ مجھے روکا جاتا ہے. یہ بیسک رائٹ مجھے قانون نے دیا ہے. تو جو کرنے والے ہیں, جو مجھے روکتے ہیں, وہ آپ کہنے مجرم ہیں, وہ کرائم کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی آواز تو یہ میری آواز کے ساتھ مجھے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرے ڈنڈے کھانے کی صلاحیت زیادہ کیوں نہیں ہے, مجھے ہمیشہ کے لیے اندر کیوں نہیں بیٹھ جانا چاہیے, مجھے پھانسی کیوں نہیں چڑھ جانا چاہیے, مجھے گونگا کیوں نہیں ہو جانا چاہیے. بھائی یہ اگر جب تک اس ملک میں آئین ہے, قانون ہے, لوگوں کی زبان ہے, لوگ ہیں, ان میں شعور ہے, تو احتجاج ہوگا اور سکسیسفل بھی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو روکنے والے ہیں بائی فورس, الٹیمیٹلی یہ دے ول بی بیہائنڈ دا بار. اچھا جمشید صاحب یہ فرمائیے کہ قومی اسمبلی سے, پھر سینٹ سے, اور اس کے بعد صدر کی توثیق سے ایک ترمیمی بل جو ہے وہ قانون کا حصہ بن گیا, جسے پیکا ترمیمی بل کہا جاتا ہے. تو صحافیوں کو آپ سے بھی کچھ گلا ہے, آپ کی جماعت سے بھی گلا ہے کہ جس سٹینڈنگ کمیٹی سے گزر کر یہ بل آیا ہے اس کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے اس بل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا جو کرنا چاہیے تھا؟ سر میں بڑا گناہگار ہوں, گلا ہونا ہی مجھ سے چاہیے. آپ کو گورنمنٹ سے گلا ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جن لوگوں نے بنایا ہے جہاں یہ ڈرافٹ ہوا ہے ان سے بھی گلا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پیپلز پارٹی سے بھی کوئی گلا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو مسلم لیگ نون سے بھی گلا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو گلا ہونا ہی مجھ سے چاہیے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں جمشید صاحب, ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں کہ آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس سے احتجاج کیا, لیکن یہ بات بھی اٹھائی گئی ہے کہ اس قدر فعال طریقے سے ایسا نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2017 میں اس قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ آپ کی جماعت کی جانب سے بھی ہوئی تھی. دیکھیں, کوئی جماعت نہیں کرتی, یہ کرنے والے کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اگر آئین ہے تو یہاں پہ صحافت بھی ہوگی, یہاں پہ یو کین سے کہ آواز اٹھائی جائے گی. یہ آواز بند کرنے کی جو کوشش ہے یہ یو کین سے کہ یہ نہیں کر سکے. لیکن کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ مطلب یہاں بہت سارے پرانے اور بڑے ذمہ داران صحافی جو ہوتے تھے وہ ساروں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا ہے. اس ملک میں عدالت نے بڑے ٹھنڈے پیٹوں یہ سارا برداشت کیا ہے. انہوں نے غیر جمہوری سارے کام ہونے دیے ہیں. میڈیا نے اس لیول پہ نہیں اٹھایا. آج کسی چینل پہ آپ دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس وقت, وہاں ہر وقت اپوزیشن کو اتارا جا رہا ہوتا ہے, مظلوموں کو بلیم دا وکٹم والی بات چل رہی ہے سارا دن یہ. تو جو آزادی ہے, آزادی دنیا میں اکٹھی ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو سارے طبقوں کے لیے ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو کسی کے لیے نہیں ہوتی, صرف طاقتور کے لیے ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ غلامی ہمارے حصے میں آئے گی, پی ٹی آئی کے حصے میں آئے گی اور صحافی محفوظ رہیں گے. تو یہ آخرکار پھر عدالت بھی محفوظ رہے گی. آج کل عدالت بھگت رہی ہے, اس کے بعد صحافی آ گئے. تو یہ باری ساروں کی آنی تھی, لیکن اس میں امید کی بات یہ ہے کہ اب ساروں نے دیکھ لیا کہ آزادی اکٹھی ہوتی ہے اور غلامی بھی اکٹھی ہوتی ہے. یا ساروں نے غلام رہنا اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں نے, یا ساروں نے آزاد ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے لیے اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا بھی رول ہے اور یہ آزادی آپ کو بھی چاہیے.
اگر آپ کو چاہیے تو ہمیں مل کے ایفرٹ کرتے ہیں, اس کے لیے آزادی مل جائے گی انشاءاللہ. اگر سمجھیں گے کہ صرف پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ ہے, یہ عمران خان کا مسئلہ ہے, جس طرح بی بی نے آزاد ہونے اور عمران خان نے آزاد ہونے, اس کے علاوہ باقی لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو غلام نہیں بچا سکتا, غلام رہیں گے ہمیشہ کے لیے. جی ضمیر آفاقی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. آپ یہ فرمائیے کہ جیسا کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات اور احتجاج ایک ساتھ ہوتا رہتا ہے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, تو کسی حد تک بات تو ان کی درست ہے. نہیں بالکل ٹھیک انہوں نے کہا, ظاہری بات ہے کہ ایک طرف مذاکرات ہوتے ہیں, دوسری طرف احتجاج ہوتا ہے, ہو بھی رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ احتجاج جو وہ کس دائرے میں ہے, امن کے دائرے میں ہے, جو ان کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے ہے. اگر کہیں نقصانات ہو رہے ہیں, املاک کا نقصانات ہو رہے ہیں, یا پھر کس طرح سے, یعنی کہ ایک طرف تو آپ نے مذاکرات کی ٹیبل جو ہے وہ سجا دی ہے, وہاں لوگ بیٹھے ہیں, اور باہر سے اگر لوگ ڈنڈے مارنے شروع کر دیں یا اینٹیں مارنے شروع کر دیں تو اس طرح کے مذاکرات جو ہیں وہ سبوٹائز ہو جاتے ہیں, وہ مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات کے لیے دونوں پارٹیاں جو ہیں, دونوں جو فریقین مطلب جتنے بھی ہیں, ان کا آپس میں باہمی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کنسنس ہونا بھی ضروری ہے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی روایت جو ہے وہ بھی پیدا ہونی ضروری ہے. ادروائز تو پھر آپ ایک طرف جو ہے نا دوست دھمکیاں دے دیں اور دوسری طرف وہ کریں, تو یہ میرا خیال ہے کہ درست رویہ نہیں ہوتا کہیں بھی. اور یہ مذاکرات کی ناکامی کا سبب بھی غالباً یہی ہوتا ہے کہ جناب ایک طرف تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں, تو وہ آخر پاکستانی جو ہے نا, ہمارے ہاں تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. ہم کہیں کسی سے بات سنتے ہیں تو کہ دیکھو جی فلانا تنج کہہ رہے, تو معاملہ جو ہے نا وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ پوائنٹ آف دا نو ریٹرن کی طرف جاتے ہیں, جو اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ آفر دی ہے یا عندیہ دیا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنا وہ کمیٹیاں قائم کرتے ہیں, آپ بیٹھ کر بات کریں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت بات جو ہے ایک ملک کو نارملائز کرنے کے حوالے سے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا ضمیر صاحب, یہ مثبت بات یہ ہے کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب نے مذاکرات کا, جب میں نے سوال کیا کہ مذاکرات کی طرف سے نہ سمجھی جائے, تو انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی نہ کی کیفیت ہے. میں آگے بڑھوں گا. آصف باجوہ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک ترمیمی بل آیا اور ایوان زیریں سے ایوان والا میں, اور اس کے بعد صدر نے اس کی توثیق کر دی. اسے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈریکونین لا کہا ہے, پی ایف یو جے سراپا احتجاج ہے, صحافیوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سراپا احتجاج ہے, اور سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی اس بل کو منظور کرنے اور اس ترمیمی بل کو دونوں ایوانوں سے منظور کروا کے قانون بنانے کی. آصف باجوہ صاحب. دیکھیں سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ترمیمی بل ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, یہ مین سٹریم میڈیا کو کہیں بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. یہ سوشل میڈیا کے متعلق ہے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی کیوں تھی. جلدی سے آپ کی کیا مراد ہے کہ یہ کب ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف آپ کی اس بات پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میری اور آپ کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا اس دور کی ریالٹی ہے, اور مین سٹریم میڈیا کی پریزنس ہے سوشل میڈیا پر, ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا سوشل میڈیا اس قانون سے. نہیں, بالکل نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. بالکل یہ ریالٹی ایک حد تک تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ٹوٹل ریالٹی نہیں ہے. اس میں فیک نیوز بھی ہے, اس میں جو ہے وہ پراپیگنڈا بھی ہے, اس میں اسٹیٹ کے خلاف بھی اور اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بھی زہریلا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں, یہ پوری دنیا میں اس طریقے کے قوانین موجود ہیں. یو ایس اے میں بھی ہیں, یو کے میں بھی ہیں, یورپ میں بھی ہیں, دیگر ممالک میں بھی ہیں. کوئی بیلگام نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں جس کو مرضی اٹھا کے آپ ہیرو سے زیرو کر دیں اور لیکن جس کو مرضی آپ ننگا کر دیں. بڑے ادب و احترام سے میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ دوسرے ممالک کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے, کیا وہاں کی ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ بھی اس میں حکومت کے اراکین شامل ہوتے ہیں, منسٹری آف انفارمیشن ہوتی ہے, پی ٹی اے کے اراکین ہوتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو ریگولیٹریز بنتی ہیں ان میں حکومت کا براہ راست کتنا اثر ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ابصار عالم صاحب کے کچھ انٹرویوز آپ سن لیں. دیکھیں سر, میں نے ابصار عالم صاحب کو بھی دیکھا ہے, سنا ہے, بڑی سیزنڈ باتیں کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں
کہ کوئی بھی جو انسٹیٹیوشن ہے ماسوائے کانسٹیٹیوشن کے اور ماسوائے عدلیہ کے، میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا اور بالکل میں ذمہ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کے زیر اثر نہیں ہوتی. یہ دونوں ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ پارلیمان بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور عدلیہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن دیگر جو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے، ریاست کے، اسٹیٹ کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کام کرتے ہیں. یہ میں صرف پاکستان کی بات عرض نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ قدغن لگائیں، اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی یا اسٹیٹ کے اداروں کی یا اسٹیٹ کے متعلق آپ جو جس قسم کا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، یہ اجازت نہیں دی سکتی اور نہ دینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو آپ نہیں کرنا چاہیے. اگر مین سٹریم کے میڈیا کے اوپر اگر ہم نے آپ کے چینلز کے اوپر یا کہیں آپ کے جو اگر آپ اینکر پرسن ہیں یا اس طریقے کے کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی قدغن لگائی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی شک ہے. قطعی طور پہ ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا، صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جمشید اقبال چیمہ صاحب، آپ سے میرا ون لائنر ایک لائن کا سوال ہے کہ ابھی آصف باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ مین سٹریم میڈیا کو افیکٹ نہیں کرے گا، جرنلسٹ کو افیکٹ نہیں کرے گا. آپ ایک سیزنڈ سیاستدان ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اپنا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا لوگوں کی ریفلیکشن ہے، لوگوں کی سوچ کی ریفلیکشن ہے. اچھا، وہ یہ پلیٹ فارم ہے. آپ اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی بھی ایک پلیٹ فارم ہے، اخبار ہے وہ بھی پلیٹ فارم ہے، اور سوشل میڈیا بھی ایک پلیٹ فارم ہے. سو جن لوگوں کو آپ کہہ لیجیے کہ سوشل میڈیا سے پرابلم ہے، وہ لوگوں کی رائے سے پرابلم ہے. اور اب فیک نیوز کی بات باجوہ صاحب نے کی ہے. مریم نواز الیکٹڈ پرائم چیف منسٹر ہے، یہ فیک نیوز ہے. اب اس فیک نیوز کا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنا حلقہ جیتے ہوئے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کا کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور اگر جو اپنا حلقہ نہیں ہارے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب 840 ووٹوں سے ہاری ہوئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب 68,000 ووٹ سے ہارے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کی سزا نہیں ہے؟ شہباز شریف کو کیا ملے؟ یا باجوہ صاحب یہاں تھوڑی دیر بعد کہیں گے کہ ہمارے قائد جیتے ہوئے ہیں، تو اس فیک نیوز کا کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا کیا ملے گی یا پروپیگنڈے کی کیا سزا ملے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ عوام ہی کرتے ہیں، عوام سنتے ہیں، میں اور آپ یہاں بیان کرتے ہیں. تو جو دلیل یا جو نیریٹو ہے یا جو لاجک لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سچی لگتی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایک ٹی وی کا مقصد یہی تھا کہ یہاں بیٹھ کے ایک ساتھی بیٹھے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں، ایک مسلم نون کا بندہ بیٹھا ہے، دوسرا پی ٹی اے کا بیٹھا ہے، ہم اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں فیصلے نہیں کرتے، کوئی اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں. عوام بھی سن رہے ہیں، وہ بیٹر جج ہیں، وہ کوئی باجوہ صاحب کا نقطہ نظر قبول کر لیتا ہے، میرا نقطہ نظر قبول کر لیتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا چلن ہے ساری دنیا میں. اب اسے فیک نیوز کے نام پہ آپ کو بڑا اوکھا بولیں، آپ دھمکیاں دیں، آپ لوگوں کو سزا دینے کی باتیں کریں، تو بھائی مجھے بتائیں نا کہ جو مریم نواز ہیں وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ کو فیک نیوز سے اندر جانا پڑے گا. یہ 3 سال آپ اندر دے دیں اور باجوہ صاحب باہر رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک کوشچن پوچھنا چاہوں. جی باجوہ صاحب. سر مجھے اجازت دیجیے. چیمہ صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں، میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ اور یہ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، میں بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. چیمہ صاحب میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ نے میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتیات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، آپ بھی نہیں کرتے، لیکن چونکہ آپ نے ریفر کیا ہے مریم نواز کو اور شہباز صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو، میں بڑے ادب سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین نے یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر عمران خان کو آپ ایک الیکٹڈ نہیں، آپ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور اس کے بعد وہ لفظ اتنا اچھالا گیا کہ تمام دنیا کے میڈیا نے، تمام ٹاک شوز میں، ہر جگہ پہ سلیکٹڈ پی ایم کہا گیا.
اور آپ کے علم میں ہے کہ کتنا اس بات کا آپ لوگ مائنڈ کرتے تھے. یہ سب باتیں لوگ کرتے ہیں, کرنی چاہیے. بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے ایک مجھے جواب دینے دیں. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ وہ الیکٹڈ تھے یا سلیکٹڈ تھے. بلاول صاحب نے کہا اس کو کسی نے ایکسپٹ کیا, کسی نے نہ کیا. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اور وہ ایک منٹ سن لینا. اگر اس بات سے بلاول کو 3 سال اندر کر دیا جاتا تو جمہوریت کہاں بچتی؟ کون سی جمہوریت رہتی؟ کسے بولنے کا دوبارہ بولنے کی ضرورت ہوتی؟ سو بیسک جو بات ہے کہ بلاول صاحب وہ 10 سال کہتے رہے, اگلے 10 سال بھی کہتے رہے. جو ان کے پیچھے ہوگا, جس کو ان کی بات سچی لگے گی ایکسپٹ کر لے گا, جس کو نہیں ٹھیک لگے گی وہ آپ کہہ لیں بیلنس کر دے گا. سو یہ بیسیکلی معاشرے میں جو ڈائلاگ ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ اس ڈائلاگ میں 3 سال سزا دینا چاہتے ہیں, یہ 5 سال سزا دینا چاہتے ہیں, اور آپ کو واقع میں ہے کہ جناب ٹی وی چینل ٹھیک ہے کیونکہ وہ مینیجیبل ہے, وہ 20-22 لوگ ہیں, مینیجیبل ہے وہ, ٹھیک ہے. اور آپ کو سوسائٹی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب سوسائٹی کی رائے سے آپ بھاگ رہے ہیں. سوسائٹی کی رائے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنا آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پرفارم کرنا پڑے گا, جو کو کم کرنا پڑے گا. کہیں جا کے اس ملک میں جو آپ نے بہتری کی ہے وہ بتانی پڑے گی لوگوں کو, اور بتانی وہ پڑے گی جس کو لوگ ایکسپٹ کریں. آپ کو اپنی جو بھی خدا نخواستہ جو بھی خدا نخواستہ جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوریت ہے, اور یہی ساری دنیا میں یہی چل رہی ہے. دنیا میں یہ جمہوریت نہیں چل رہی کہ اسٹیٹ کے نام پہ, قومی مفاد کے نام پہ لوگوں کی زبان بند کر دیں. میں کہتا ہوں قومی مفاد ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. قومی مفاد نام کا جانور دنیا میں کوئی نہیں ہے. عوامی مفاد ہوتا ہے, اور جو عوامی مفاد ہوتا ہے وہی قومی مفاد ہوتا ہے. اور دنیا میں اسٹیٹ جو ہے وہ عوام ہوتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ کے کہنے کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل جو مین سٹریم میڈیا ہے, جو چینلز ہیں, بقول آپ کے جو آپ نے فرمایا ہے, ٹوٹل 100% مینیجیبل ہے. ڈیفینیٹلی دے آر بھائی ہو رہا ہے. وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے بندے مظلوموں کو گالی دیتے ہیں, اور کیا کریں گے؟ یہی اپنی یہ مصنوعی موت مر گیا. جمشید چیمہ صاحب, اگر ایسا ہوتا اور 100% مینیجیبل ہوتی چیزیں تو اس وقت آپ کو میں سن نہ رہا ہوتا, میرے ویورز نہ سن رہے ہوتے. مجھے ایک اور اہم ایشو کی جانب بڑھنا ہے. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن, 6 خوارج ہلاک, میجر سمیت 2 جوان جام شہادت نوش کر گئے. جمشید چیمہ صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ یہ ہمارے سپوت, اس دھرتی کے لال جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں, اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر رہے ہیں, کتنی ذمہ داری ہے قوم کی, ہماری, کہ ان کے پیچھے ہم کھڑے ہوں اور ان کی آواز بنے, جو باقی رہ گئے ہیں ان کو احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ تو سارے آپ کہہ لیں کہ فوج عوام کے بغیر اور عوام فوج کے بغیر دونوں آپ کہہ لیں کہ نامکمل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ساتھ ہی کھڑی ہے, ہمیشہ ساتھ کھڑی ہے. عوام نے ہمیشہ اپنی پاک فوج کی ضروریات پوری کی ہیں, ان کو سپورٹ کیا ہے, ان کی عزت کی ہے. اس میں کسی کو کبھی بھی پاکستان کی سسٹم میں اس کے ادروائز تو نہیں ہوا. باقی جب بھی آپ کہہ لیں کہ کہیں آئین یا قانون کہیں بھی ٹوٹتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. وہ آپ کہہ لیں وہ ایوب خان کا دور ہو, وہ ابوالیا خان کا دور ہو, وہ ضیاء الحق کا ہو, مشرف کا ہو, کسی کا بھی ہو, لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈومین کا ایشو ہے اس میں یہ جہاں کہیں بھی ہمارا جوان دھرتی کا ثبوت جو ہے وہ عوام کی, اپنے ملک کی, اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوگا تو سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. اور جہاں کہیں ادروائز ہوگا وہ تھوڑے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی مطلب آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے کسی کو. ہمیشہ سے عوام ساتھ ہیں ان کے. بٹ یہی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت, جس قانون سے آپ پریشان ہو رہے ہیں, یہ ٹیکا کے قوانین سے, اس طرح کی چیزیں جب بھی آئیں گی, جہاں سے بھی آئیں گی, جدھر سے بھی آئیں گی, لوگ پریشان ہوں گے. ان کا ذکر بھی ہوگا, یہ بھی ذکر ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک ذکر ہو دوسرا نہ ہو. جہاں اچھی بات ہوگی وہ ذکر ہوگا, جہاں خدا نخواستہ لوگوں کو ناپسند ہوگی وہ ذکر ہوگا. آصف باجوہ صاحب, ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا کتنا ضروری ہے پاکستان میں قیام امن کے لیے اور سیکیورٹی فورسز کے مورال کے لیے؟ دیکھیں سر, ہمیں مورلی بالکل 100% ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہی تو بات ہے کہ جس بات کو اگر کوئی شخص گول مول کر کے جواب دے تو اس کی اور بات ہے,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं। उन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है उसको कुर्बान कर दिया और हमारा मुस्तकबिल जो है उसको वो सपोर्ट करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये ना सिर्फ अशखास के मुतल्लिक है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमें बतौर इदारा भी पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जिन्होंने हर वक्त अपनी जान हथेली पे रखी हुई होती है और वो जाग भी रहे होते हैं, गोली भी सीने पे खा रहे होते हैं, लेकिन हम सुकून के साथ रह भी रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपने ज़ाती इख्तलाफात की बजाय उनको टारगेट करते हैं तो ये एक अलमिया है। हमें ऐसे अनासर से बचना चाहिए। हमें यकीनी तौर पे हम बतौर कौम, बहसियत कौम पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़े हैं और हर हालत में उनको सपोर्ट करें। आसिफ बाजवा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज के प्रोग्राम में आपने अपनी माहिराना राय हम तक पहुंचाई। जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सीनियर तजज़ियाकार जनाब ज़मीर आफाकी साहब, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, आज हमने बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ने के में, और पैका तरमीमी बिल जो है उसके हवाले से हमने बात की है। तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर और पाकिस्तान के सियासी उफक पर हमें अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। और अगर सियासतदानों ने बिलखुसूस मिलकर ये रास्ता ना अपनाया मुज़ाकरात का या एहतजाज का पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, तो फिर रूह इकबाल हमसे यही सवाल करेगी, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हैदर मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।